अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप लोगों की राइटर शाज़मीन मेहदी और इस वक्त आप लोग मौजूद हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शाज़मीन मेहदी नावल्स पर। सबसे पहले मैं उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे पेज को सब्सक्राइब किया हुआ है या फिर डेली बेसिस पर एपी को लाइक करते हैं। मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होंगे, मगर आई एम सॉरी, मैं किसी पर्सनल मजबूरी की वजह से कुछ दिन से एपी नहीं लिख पा रही थी और अभी भी मेरा थोड़ा सा सांस फूला हुआ है। मैं जल्दी में एपी को लिखा है, रीड किया है और मैंने सोचा है कि अभी फटाफट से इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर दूं ताकि फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और टाइम ज़ाया ना हो। इसलिए अभी भी हम लोग बिना टाइम ज़ाया किए एपी को स्टार्ट करते हैं। जी तो सज़ाए इश्क एपिसोड नंबर 150 माशाल्लाह से 150 एपिसोड हो चुकी हैं। रिटन बाय शाज़मीन मेहदी। याशा कहाँ है? और भाई साहब, कायला ने ज़रहान से पूछा। याशा ऊपर कमरे में है, उसे बुखार है, ज़रहान ने मध्यम आवाज़ में कहा। वो अभी ऊपर याशा के कमरे में ही था जबकि डैड कब्रिस्तान गए हैं सुबह के। मैं बच्ची को देख लूँ, कायला ने तो फ़क्र से सुनते कहा। ऊपर दूसरे नंबर वाला कमरा याशा का है। कायला, तमकीन और एक तरफ खामोश खड़ी अंशिशा तीनों ही ऊपर की जानब बढ़ी। अंशा को सब देखते दुख हो रहा था। उसे सबसे ज़्यादा बुरा ज़रहान के लिए लग रहा था। कितने अच्छे दिल का मालिक था। और माँ का सुनते उसे हैरानगी होती कि जो सब उसने ज़रनाब के बारे में सुना था, अगर वो वैसी थी तो बच्चे इतने मुख्तलिफ कैसे। सामने ही याशा बुखार से बेसुध बिस्तर पर पड़ी थी। सुबह तक माँ के कमरे के बाहर बैठी रही थी मुसलसल रोते, और फिर वो जैसे ही उठकर सीढ़ियों के पास पहुंची उसके कदम लड़खड़ाए थे। वो ज़मीन बोस होती उससे पहले मुलाजमा ने उसे थामा जो अभी अभी हवेली में आई थी। ज़रहान भी याशा को देख चुका था, भागता उस तक पहुंचा और थामा, मगर उसका आग की मानद तपता बदन। वो चौंका, बहन को इतना तेज़ बुखार देखते। उसकी नाजुक गुड़िया भला कैसे ये सब बर्दाश्त कर सकती थी। उसने याशा को बाहों में उठाया। गुड़िया, भैयू की जान, क्या हुआ आपको? डॉक्टर को कॉल करें, उसने मुलाजमा को देखते कहा तो उसने सर हिलाया। डॉक्टर ने उसे चेक करते इंजेक्शन दिया था। ज़रहान खुद उसके माथे पर पानी की पट्टियाँ रख रहा था। उसे बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो वो बाप को समझते नीचे उनकी तरफ बात करने के लिए आया था, मगर सबको अपने सामने देखते हैरान रह गया था। उसे यकीन न आया वो सब आए थे। उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक कमरे में पाया। वो फ़ौरन उठ बैठी। ये कौन सी जगह थी और कहाँ थी? कौन लाया था उसे यहाँ? अचानक उठने से आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो शॉपिंग कर रही थी। उसके दिमाग ने बेदार होना शुरू किया था। हाँ, वो शॉपिंग पर गई थी डैड के कहने पर, और फिर वो पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ रही थी जब किसी ने अचानक पीछे से उसके मुंह पर कपड़ा रखा था, शायद रुमाल था, और वो चीखने से पहले ही बेहोश हो गई थी। और फिर वो यहाँ थी। ये कौन सी जगह थी? कौन उसे यहाँ लाया था और क्यों? माया उठी नरमो मुलायम बिस्तर से। उसने खुद पर नज़र डाली तो उसने सुकून का सांस भरा। वो वैसे की वैसे ही जैसे वो घर से शॉपिंग पर गई थी। कमरे में वो तन्हा थी, मदम रोशनी थी, मगर इतनी भी नहीं कि वो खुद को देख ना सकती। वो फ़ौरन दरवाजे की जानब बढ़ी। उसकी हैरत की इंतहा ना रही जब उसको दरवाज़ा खुला मिला। अगर किसी ने उसे अगवा किया था तो दरवाज़ा क्यों खुला था? तेज़ रोशनी उसकी आंखों से टकराई तो उसने अजरत में आंखों को बंद किया। तभी उसे नीचे से बातों की आवाज़ सुनाई दी थी। माया ने जल्दी से आंखों को खोला और आगे बढ़ी। वो जो भी था उसकी पुश्त थी उसकी तरफ, जबकि चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। वो तेज़ी से सीढ़ियों की जानब बढ़ी। आहट पर वो मुड़ा तो अपनी आंखों के सामने नज़र आने वाली हस्ती को देखती माया चौंकी थी, मगर फिर उसके चेहरे के तासरात सहत होने लगे थे। क्यों लाए हो मुझे अफनान शाह यहाँ? वो गुस्से से बोली। मुझे बात करनी थी तुमसे। ओ रेली, तो तुम मुझे अगवा करके बात करना चाहते हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी तुमसे नहीं थी। जो तुमने किया, वो उसके सामने आते बोला था। किसी ज़माने में वो अच्छे दोस्त रह चुके थे। बुरहान पर हमला करवाओगी, उसकी बीवी पर। माया ने खुद ही उसका जुमला दुरुस्त किया। अफनान ने उसकी बात पर तासुफ से उसे देखा। एक ही बात है, बुरहान हो या अंजिशा। वो हंसी। एक उसकी बात पर जानती हूँ, इसीलिए उस पर करवाया। दुश्मन को दर्द भी वहाँ ही देना चाहिए जहाँ उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो, इसीलिए अंजिशा को चुना। बुरहान तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ना था,
ہے وہ میرا دشمن، اس کی وجہ سے ہمان کی جان گئی تھی۔ برہان کی وجہ سے ہمان کی جان نہیں گئی، اس کی وجہ سے ہی گئی تھی۔ اس نے اسے جان بوجھ کر بھیجا تھا، ورنہ آج ہمان میرے ساتھ ہوتا، زندہ ہوتا۔ مانتا ہوں برہان کی جگہ ہمان گیا تھا، مگر برہان نہیں جانتا تھا وہاں اس پر حملہ کرنے کا پلان تیار ہے۔ اور تم جانتی ہو ہمارے پروفیشن میں ہر وقت موت کا خطرہ سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ یہ گولی چلنا کوئی بڑی بات نہ تھی، اگر کسی میٹنگ کے دوران مجھ پر بھی گولی چل جائے تو کیا راہ برہان کو ذمہ دار ٹھہرائے گی؟ نہیں مایا، کیونکہ میں خود یہ جانتا ہوں اچھے سے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی گولی پر میرا نام ہو سکتا ہے۔ اگر برہان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ اپنی ساری دولت لٹا دیتا، ہر ممکن کوشش کرتا، زندگی سے لڑ جاتا، مگر ہمان کو کچھ نہ ہونے دیتا۔ وہ ہمان کو اپنا بھائی کہتا نہیں مانتا تھا۔ جس وقت برہان کو پتہ چلا بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں سب، وہ انکاری تھی۔ تمہیں سچ جاننا ہے، چلو آج تمہیں سب سچ بتاتا ہوں۔ مجھے کوئی سچ نہیں جاننا، مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ۔ نہیں مایا، آج تمہیں جاننا ہوگا، اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے اور تم غصے میں کچھ غلط کر دو جسے تمہیں بعد میں بہت پچھتاوا ہو۔ گزرا وقت واپس نہیں آتا، کیا مطلب ہے عفنان شاہ تمہارا؟ مجھے کیوں پچھتاوا ہوگا سچ نہ جاننے کا؟ اب کی بار مایا الجھی تھی۔ ہمان کو کس نے مارا تھا، سچ نہیں جاننا چاہو گی؟ اس نے مایا کی خاموشی کو دیکھتے کہا۔ کس نے مارا تھا؟ تمہارے باپ ذاکر پاشا نے، بٹ وہ چیخی۔ یہ جھوٹ ہے عفنان، تم مجھے گمراہ کرنا چاہتے ہو، میں نہیں مانتی اس کو۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے سچ بدل نہیں جائے گا، سچ وہی رہے گا۔ تم نے کبھی سوچا ہم نے لندن کیوں چھوڑا؟ وہ کام کیوں چھوڑا؟ کیا ہم شروع سے اسمگلر تھے؟ نہیں مایا، ہم گینگسٹر تھے، اور یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو۔ ہم بھی اسی کالی دنیا کے حصے تھے۔ ہم رشیا سے لندن کیوں گئے اور وہاں سے اچانک کہاں غائب ہوئے؟ کبھی تم نے جاننا چاہا ہمان کو کس نے قتل کیا؟ کبھی سوچا نہیں؟ تمہیں یہ تو نظر آ گیا کہ ہمان نے برہان کی گولی کھائی جو برہان کے نام کی تھی، مگر وہ گولی چلائی کس کے کہنے پر گئی تھی؟ تمہیں ہمیشہ سے برہان بزدل لگا کہ اس نے اپنی جگہ ہمان کو بھیجا، اور اگر وہ ایسا نہ کرتا تو آج ہمان زندہ ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی تو تھا نا جس نے اس پر حملہ کیا۔ عفنان جو کہہ رہا تھا وہ سب سچ تھا، وہ حملہ برہان پر نہیں ہوا تھا، اس نے نیا انکشاف کیا تو وہ حملہ ہمان کے لیے تھا اور اسی پر کیا گیا تھا۔ یہ بات ہمیں کچھ عرصہ بعد پتہ چلی۔ تمہیں یاد ہوگا وہ دن جب ہمان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس دن تم آئی تھی ہماری طرف، ہمارے سامنے برہان کو کال آئی تھی جب وہ ڈیل کے لیے جانے لگا تھا، اسے ایمرجنسی میں بلایا گیا تھا۔ تب ہمان نے کہا تھا کہ برہان کی جگہ وہ جائے گا، جبکہ عفنان کا ان دنوں پاؤں فریکچر ہوا تھا، وہ ٹھیک سے چل پھر نہیں سکتا تھا، جس کے لیے اسے ڈاکٹر نے پاؤں پر وزن ڈالنے سے منع کیا ہوا تھا۔ اس کے پاؤں پر پلسٹر لگا ہوا تھا۔ مایا کو یاد تھا اس کے سامنے ہی تو برہان بات کرتا ہوا باہر نکلا تھا۔ جانتی ہو وہ فون کس کا تھا؟ کس کا؟ تمہارے ڈیڈ ذاکر پاشا کا۔ وہ جانتا تھا وہ میٹنگ کتنی اہم تھی، مگر اس نے برہان کو اپنے پاس بلا لیا، حالانکہ وہ جانتا تھا تو وہ میٹنگ کو کینسل بھی کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ برہان ہمان کا اکٹھے جانا کتنا ضروری تھا، کسی ایک کا بھی اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر ذاکر پاشا نے برہان کو کسی کام سے اپنے پاس بلا لیا، یہ کہتے ہوئے کہ ہم ڈیل سے بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور برہان کا نیپال جانا بھی ضروری ہے۔ میٹنگ تو ہمان بھی اکیلا اٹینڈ کر سکتا ہے، وہ مشورہ تمہارے باپ کا تھا۔ ہمان اکیلا چلا جائے اور اس کے ساتھ وہ اپنے خاص آدمی بھیجے گا، اور اس نے بھیجے بھی، مگر اس کی حفاظت کار نہیں بلکہ قاتل بنا کر۔ کا کیا مطلب؟ مطلب دھوکہ ہمیں جیکی نے نہیں بلکہ ذاکر پاشا نے دیا تھا۔ وہاں کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، بلکہ تمہارے باپ کے کہنے پر حملہ کروایا گیا تھا، جس میں سلطان شامل تھا۔ پہل ان کی گارڈ کی طرف سے ہوئی تھی۔ ہمان کی پسٹل سے گولیاں تمہارے باپ کے کہنے پر نکالی گئیں، اور جب ہمان نے اپنے بچاؤ کے لیے ہتھیار استعمال کرنا چاہا تو اس کی پسٹل سے گولیاں غائب تھیں۔ تمہارے باپ نے ہمان کو مارا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ وہ جانتے تھے میں ہمان سے کتنی محبت کرتی ہوں، یہی وجہ تو تھی ان کے پاس ہمان کو مارنے کی۔ وہ تمہاری شادی ہمان سے کیسے ہونے دیتے، جبکہ انہیں رشیا کے ساتھ ساتھ نیپال پر بھی حکمرانی کرنی تھی؟ تمہاری محبت کو انہوں نے آسانی سے قبول کر لیا تھا، بنا کوئی بھی اعتراض کیے۔ کیوں کیا؟ ہمان اتنا اہم تھا ان کے لیے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ اس نے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ ذاکر پاشا نے برہان کی آنکھوں میں وہ ہمت جرأت دیکھ لی تھی جسے وہ جلد ہی ان کے برابر آ جانا تھا۔ جو ڈر ذاکر پاشا کا نہیں تھا اتنے سالوں سے لوگوں کے دلوں میں،
وہ چند ہی ماہ میں برہان اپنے لیے لوگوں کے دلوں میں بٹھا چکا تھا۔ اس نے ہمان کو بھی راستے سے ہٹا دیا اور برہان کو بھی۔ ہمان کے جانے سے تمہاری شادی وہ بآسانی داؤد پاشا کے بیٹے سے کر دیتا تو ان کی سپورٹ بھی حاصل ہو جاتی، جبکہ تمہارے دل میں برہان کے لیے نفرت بٹھا دی۔ تم کبھی سچ جان ہی نہیں پائی۔ برہان جیسا دوست قسمت والوں کو ملتا ہے۔ میں اور ہمان بہت خوش قسمت تھے اور ہیں جو ہمیں دوست اور بھائی کے روپ میں برہان ملا۔ مگر ڈیڈ کیوں کر رہے تھے ایسا؟ ہمان کو انہوں نے کیوں مارا؟ کوئی ثبوت؟ عفنان نے گہرا سانس لیا اور USB نکال کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ اس دن کی ویڈیو ہے جو بہت عرصے بعد ہمیں ملی۔ اگر تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آتا تو اس USB کو جا کر چیک کر لینا، اور جب سچ سے واقف ہو جاؤ تو مجھے ضرور یاد کرنا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھا تھا اور جانے سے پہلے ناصر کو دیکھا جو ایک طرف کھڑا تھا۔ مایا میم کو بحفاظت ان کی منزل تک پہنچا دو، کہتے ہوئے وہ وہاں سے لمبے لمبے ڈھگ برتا نکل گیا تھا، جبکہ مایا اپنے ہاتھ کو دیکھتی رہی جس میں وہ USB تھی، اور پھر ایک دم اٹھی اور جھٹکے سے باہر نکل گئی۔ برہان اس کے ساتھ نہیں تھا، یعنی وہ جو سوچ رہا تھا کر سکتا تھا۔ اس نے ناصر کو کال کی اور اپنا پلان اسے بتایا، ساتھ سختی سے تلقین کی کہ وہ برہان کو پتہ نہ چلنے دے۔ اس کا مایا سے ملنا ضروری تھا، اسے مایا کو سچ بتانا تھا اور آگے وہی ان کی مدد کر سکتی تھی۔ وہ جانتا تھا مایا کبھی بھی اب اسے ایسے ملنے نہیں آئے گی اور نہ ذاکر پاشا ہونے دے گا۔ یہ کام آج کے آج ہی اسے کرنا تھا اسے، کیونکہ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ برہان زیدی حویلی میں کبھی نہیں رکے گا۔ اور پھر اس نے اپنے کہے کو پورا کیا تھا۔ اس نے مایا سے ملنے کے بعد اسے وہ USB دے دی تھی جس میں ہمان کی موت کا سارا منظر قید تھا۔ ملازمہ جو یاشا کے پاس موجود تھی وہ نئے چہرے دیکھتے حیران تھی۔ وہ ان سب کو دیکھا مگر قائلہ کی نظریں تو یاشا پر تھیں۔ وہ اس کے پاس جگہ بناتی بیٹھی اور اس کے ماتھے کو چھوتے دیکھا۔ اسے ابھی بھی بہت تیز بخار تھا۔ ڈاکٹر آیا تھا کیا؟ جی ہاں، انجشا نے آگے آتے اس کی کلائی چیک کی اور وہ میڈیسن اٹھا کر دیکھیں، جبکہ قائلہ ٹاول کو بھگوتے یاشا کے ماتھے پر رکھنے لگی تھی۔ کیا حال ہو گیا ہے بچی کا؟ قائلہ نے اس کے بال پیچھے کرتے دکھ سے کہا تھا۔ تبھی یاشا کے لبوں سے سسکی نکلی۔ قائلہ کا دل کٹا تھا دکھ سے۔ بہت دیر گزر چکی تھی باسق زیدی کو یہاں بیٹھے ہوئے۔ وہ اٹھے، بہزاد کی قبر کو ہاتھ سے چھوتے، جسم لرز رہا تھا۔ مگر اور کتنی دیر رکتے؟ ایک نہ ایک وقت گھر تو جانا تھا۔ وہ اٹھے اور سہارا لیتے حویلی کی جانب چل دیے۔ زیادہ دور نہ ہونے کی وجہ سے وہ پیدل ہی آتے تھے۔ پہلے بھی 15 منٹ کا سفر انہوں نے قریباً 50 منٹ میں طے کیا تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئے ان کے قدموں کی چال سے پتہ چل رہا تھا وہ کس اذیت سے گزر رہے تھے، جبکہ وہ بھی چوکھٹ پر ہی رک گئے تھے سامنے کھڑے برہان کو دیکھتے۔ کیا یہ ان کے گمان تھا کیا یا حقیقت؟ ڈیڈ آپ ٹھیک ہیں؟ باسق زیدی سے چلتے برہان کے پاس پہنچنے نہیں ہوا تھا، وہ لڑکھڑاتے زمین پر گرتے۔ زرحان نے انہیں تھام لیا تھا۔ برہان ان کے منہ سے الفاظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ برہان ان کے منہ سے آہ نکلی تھی۔ انہوں نے آتے برہان کے چہرے کو تھامتے کہا، یہ سچ میں وہی ہے؟ انہوں نے زرحان کو دیکھتے پوچھا تو ان کی بے یقینی پر اس نے سر ہلایا۔ وہی ہیں۔ اب کی بار وہ دوبارہ برہان کے گلے لگے تھے اور پھر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ برہان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ میں نے مار دیا اپنے بہزاد کو، میں مجرم ہوں، اس کی موت کا ذمہ دار ہوں۔ اگر اس عورت سے میں دل نہ لگاتا تو مجھ سے میرا بھائی کو دور نہ کرتی۔ میں قصوروار ہوں، جو ہوا اس سب کا۔ آپ پلیز بیٹھیں۔ وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہے تھے۔ برہان نے انہیں صوفے پر بٹھایا اور گلاس میں پانی ڈالتے انہیں دیا۔ یاشا کا بخار ہلکا ہو رہا تھا۔ وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ ماں ماں با وہ غنودگی میں ماما بابا کو پکار رہی تھی۔ قائلہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ماما دروازہ کھولیں۔ وہ اب بھی ماں کی منت کر رہی تھی۔ یاشا بچے آنکھیں کھولو، قائلہ نے اس کے ماتھے کو چومتے کہا تو اس نے بند آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ میں ہوں آپ کے پاس، آنکھیں کھولو۔ قائلہ نے اس کے سر پر ہلکے سے ہاتھ پھیرا تو یاشا نے آنکھیں کھولیں۔ ٹھیک ہو بچے؟ قائلہ نے اپنے دوپٹے سے اس کے ماتھے پر آئے پسینے کو پونچھا۔ آپ؟ ہاں بچے میں ماما، اس نے سسکی سے پوچھا۔ ماں کہیں نظر نہیں آئی تھی سامنے؟ بچے زرناب نیچے ہے، یہ دیکھو آپ کی بھابھی اور آپی دونوں آپ کے پاس ہیں۔ کیسی ہو یاشا؟ انجشا نے آگے آتے اس کا بخار چیک کیا، جو پہلے سے کچھ بہتر تھا۔ بھائیو، زرحان نیچے ہے برہان کے پاس، ابھی میں اسے بلاتی ہوں، قائلہ نے یاشا کو دیکھتے کہا۔
اندھیری رات کی صبح ہو چکی تھی، اس کی کرسی جھول رہی تھی جبکہ آنکھیں بند تھیں۔ وہ فتح یاب ہوتے ہوئے بھی آج ہار گئی تھی۔ اس کے ہاتھ خالی رہ گئے۔ زرناب کو زرمینہ کی ہنسی سنائی دینے لگی۔ کہیں دور زرمینہ قہقہے لگا رہی تھی، میں نے پایا ہی نہیں تھا، تم نے پا کر کھو دیا۔ اسے زرمینہ کی سرگوشی سنائی دی تھی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ زرناب کی نظر آئینے پر پڑی تو اس کی بدصورتی پر قہقہا لگا اٹھا۔ یہ بدصورتی چہرے کی نہیں، دل کی تھی۔ اسے آئینے میں زرمینہ کا عکس نظر آنے لگا۔ نہیں، اس نے کانوں پر ہاتھ رکھے۔ اس کی سماعت میں زرمینہ کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس کا اپنا عکس ہنسنے لگا تھا اس پر۔ زرناب، تم خود برباد ہو گئی۔ کائلہ کو برباد کیا تھا، خود ہی برباد ہو گئی۔ نہیں، اس نے چیخ ماری تھی اور کانچ کا گلدستہ اٹھاتے ڈریسنگ پر دے مارا۔ دڑھم کی آواز کے ساتھ کانچ فرش پر جا بجا بکھر گئے تھے۔ زرحان کے ساتھ ساتھ برہان اور التمش شاہ بھی چونکے تھے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ زرحان کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ کیسے ماں اپنی جنت سے منہ موڑتا۔ مام، دروازہ کھولیں، دوسری چابی لے کر آئیں، اس نے مڑتے ملازمہ سے کہا جو آواز پر وہاں آئی تھی۔ جی، وہ کہتے کچن میں بھاگی اور وہاں سے دوسری چابی لاتے زرحان کو دی۔ زرحان نے دروازہ کھولا تو سامنے زرناب زمین پر بیٹھی بکھرے کانچ کے ٹکڑوں میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی قسمت کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کیا تھا۔ مالکن اٹھیں، ملازمہ نے آتے اسے اٹھانا چاہا۔ زرحان میں ہمت نہیں تھی ماں کے قریب جانے کی۔ مالکن اٹھیں، آپ کو شیشہ لگ جائے گا نیچے سے۔ اٹھیں موم۔ اب کی بار وہ خود آگے بڑھا اور اسے اٹھاتے بیڈ پر بٹھایا۔ دیکھو، میں خالی ہاتھ رہ گئی، اس نے ہاتھوں کو دیکھتے زرحان سے کہا تو اس نے ضبط سے اپنے اندر اٹھتے درد کو دبایا۔ میں نے کائلہ کو برباد کیا، آج خود ہو گئی۔ وہ خود پر ہنسی تھی۔ آپ جائیں، پانی لائیں۔ زندگی ہمیں موقع دیتی ہے مگر آپ نے ہمیشہ اس موقع کو گنوا دیا۔ کاش آپ کسی ایک ہی موقع سے فائدہ اٹھاتے سنبھل جاتی تو آج وقت اور حالات مختلف ہوتے۔ صاحب، بڑے صاحب کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ ملازمہ بھاگتے آئی زرحان کو پیغام دیا تھا۔ آپ مام کو دیکھیں، میں آتا ہوں۔ وہ فوراً دادا کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اندر آیا تو ان کا تنفس بگڑ رہا تھا۔ زرحان، انہوں نے اسے پکارا۔ ڈاکٹر کو کال کرو، زرحان نے ان کے ملازم سے کہا جو ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ جی ڈاکٹر کا وقت نہیں ہے اب۔ برہان، انہوں نے ٹوٹے الفاظ میں برہان کو پکارا۔ دادا جان، بگ برو آئے ہیں۔ اسی پل باسق زیدی بھی وہاں داخل ہوئے تھے جبکہ ان کے ساتھ التمش شاہ، کائلہ، تمکن اور انشا بھی، جبکہ ان سب کے بعد برہان آیا تھا جیسے کائلہ نے کہا تھا آنے کا۔ دادا جان، سب آئے ہیں، دیکھیں، زرحان نے اویس زیدی سے کہا تو انہوں نے آنکھیں کھولتے دیکھا۔ کچھ دھندلا سا انہیں دکھائی دیا اور پھر کچھ دیر بعد انہیں کائلہ کا چہرہ نظر آیا تھا۔ سامنے کائلہ کھڑی تھی۔ اویس زیدی نے اپنے کپکپاتے ہاتھ اٹھاتے بامشکل کائلہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے جبکہ آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ مم، مجھے معاف کر دو۔ نہیں، آپ مجھے گناہ گار مت کریں۔ کائلہ نے ان کے لرزتے ضعیف ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ان کو تھام لیا تھا۔ میں گناہ گار ہوں، اپنے بیٹے کا، تمہارا، اپنے پوتے کا، پوتی کا۔ میں وہ بد نصیب ہوں جس نے اپنا گھر برباد کیا کسی کی باتوں میں آ کر۔ میں اپنے بیٹے کا مجرم ہوں، میں تم سب کا مجرم ہوں۔ انہوں نے روتے کہا تھا، ساری زندگی نفرت میں گزار دی، اب آخری وقت آن پہنچا ہے۔ جو گناہ کیا اس کی تو خدا بھی معافی نہیں دے گا۔ مجھے، میں اور بسمہ مجرم ہیں کائلہ، کہ اگر ہم اپنی ضد چھوڑ دیتے تو ہمارا بہزاد زندہ ہوتا۔ میں ساری زندگی اپنے بچے سے دور رہا، اس کی زندگی میں اسے خوشی نہ دے پایا۔ میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ نہیں انکل، جو ہوا اسے بھول جائیں، یہی سب کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ جبکہ برہان اور تمکن دونوں خاموش تھے۔ اویس زیدی نے ہاتھ کے اشارے سے تمکن کو پاس بلایا تھا۔ وہ ان کا اشارہ دیکھتی ان کے قریب آئی۔ مجھے معاف کر دو میری بچی۔ انہوں نے تمکن کا ہاتھ تھامتے اپنے لبوں سے لگانا چاہا جبکہ ان کے جسم میں ہمت نہیں تھی ایسا کرنے کی۔ میرے پاس وقت کم ہے، میں جانتا ہوں، شاید خدا نے اسی لیے مہلت دے رکھی تھی کہ ایک آخری بار اپنے بچوں کو دیکھ لوں، معافی مانگ لوں اپنے گناہوں کی، جو میری بے حسی سفاکی کی وجہ سے میرے بچے، میرے گھر کے پھول دنیا کی بھیڑ میں کھو گئے۔ میں جانتا ہوں برہان اپنے دادا کو کبھی معاف نہیں کرے گا، بس میری آخری خواہش پوری کر دو، اپنے دادا کے سینے سے ایک بار لگ جاؤ۔ انہوں نے برہان کو امید بھری نظروں سے دیکھتے کہا تھا۔ سبھی نے برہان کو دیکھا جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑا تھا۔ برہان، انشا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پلیز، اس نے مدھم آواز میں التجا کی تو وہ اس نے بھیجے لبوں سے انشا کو دیکھا اور پھر سب کو۔ سبھی
उसे ही देख रहे थे। उसने गहरा सांस भरा, उनकी जानब बढ़ा। अवैस जैदी के कलेजे में सुकून सा उतर गया था। उन्हें लगा उन्होंने behzad को सालों बाद सीने से लगाया था। वो ठंडक उतर गई थी जो सालों पहले behzad को सीने से लगाते हुए उनके दिल में उतरती थी। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगे। दादा जान, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ज़रहान ने आगे बढ़ते उन्हें चुप करवाना चाहा। वो से अलग हुए भी। कायला, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश मान लो। ज़िंदगी में भी तुमसे सिर्फ छीना ही है, तुम्हें कुछ दे ना सका। अवैस जैदी की सांसें फूल रही थी, आवाज़ बेरबत हो रही थी। और आज आखिरी वक्त में भी तुमसे कुछ मांग रहा हूँ। मेरे behzad की बेटी बाप के इस घर से सालों दूर रही, मगर अब और नहीं। जो खुदा ने हमें रहमत दी, हमने अपने हाथों से उसे ठुकरा दिया, मगर उस बूढ़े बाप की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना। उन्होंने अपने लजरते हाथों से तमकिन का हाथ ज़रहान के हाथ में रख दिया था। जहाँ पे बाकी सब के लिए हैरान कुन था, वहाँ तमकिन और ज़रहान भी दंग रह गए थे। उनके ज़ईफ़ हाथों में ज़रहान के हाथ में तमकिन का हाथ था। अवैस जैदी की ख्वाहिश पर सभी दम साड़े थे। अवैस जैदी का सांस बिगड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनके मुंह से कलमा निकला और साथ ही उनकी सांसों की डोर टूट गई। दादा जान, ज़रहान तमकिन के हाथ के ऊपर से अवैस जैदी का हाथ गिरा था नीचे, जबकि उनकी साकत होते वजूद को देखते ज़रहान और तमकिन दोनों ही साकित हुए थे। दादा जान, वो उन्हें हिला रहा था। अंजशा मुतहय्यर ज़दा कफ़िये से बाहर आते उनकी तरफ बढ़ी और उनकी कलाई को पकड़ते चेक किया और फिर सबको देखते नफ़ी में सर हिलाया था। डैड, बासिक जैदी ने उनके आंखों पर हाथ रखते उन्हें बंद किया। सभी की आंखों से आंसू रवां हो चुके थे। उनकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। उन्हें शायद वाक़ई खुदा ने उन्हीं सांसों की मोहलत दे रखी थी जिनसे वो सब से माफ़ी मांग सकें। अल्तमश ने शाह वेली फ़ोन कर दिया था, जबकि अंशा ने शहर गांव में खबर फैल चुकी थी। लोग आने लगे थे और कायला और उनके बच्चों का सुनते हैरान थे। सालों बाद वो सब कायला को देख रहे थे, जिसके बारे में सब गांव वालों ने बहुत सुना था। बासिक जैदी और ज़रनाब की तलाक की खबर अभी बाहर नहीं गई थी, सिर्फ घर के लोग ही जानते थे या मुलाजमीन, मगर किसी ने जिक्र नहीं किया था। शहर से अरहा, अफनान और गुल खानम आ रहे थे, जबकि शाह वेली वाले भी निकल चुके थे। अंशा राब्ते में थी। जो भी था वो उसके बाप के बाप थे। बुरहान अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा था। ज़रनाब साकत बैठी थी, जबकि कायला लोगों को भी देख रही थी और बाकी सब भी। तमकिन दादा की लाश के पास बैठी रो रही थी, जबकि याशा को थोड़ी देर के लिए मुलाजमत थाम कर लाई थी नीचे और फिर वापस ले गई थी। अभी बुखार से वो ना ढाल थी। ज़िंदगी हमें एक तरफ खुशी देती है तो दूसरी तरफ गम। बासिक जैदी की हालत भी ठीक नहीं थी। आज अकेली कौन थी? खुद ज़रनाब। कायला के गिर्द अपनों का हसार था। अवैस जैदी की तदफीन कर दी गई थी। इंशाअल्लाह हम कल दोबारा चक्कर लगाएंगे। कायला, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताना। जी भाभी। याशा, अब कैसी है? अब बेहतर है पहले से। रात काफ़ी हो गई थी, अब निकलना चाहिए। अम्मा जान और नमश अकेली हैं, इसलिए हादिया महविश अकरमा के साथ निकल गई थीं घर के लिए। किसी बड़े का घर में होना ज़रूरी है, क्योंकि सभी ख़वातीन यहाँ पर आई थीं, जबकि घर में सिर्फ नमश, यास्मीन शाह अम्मा भी रमला थीं, बाकी हैज़ल और रमेशा भी साथ आई थीं। तुम रुक जाओ, तमकिन ने उसे कहा। नहीं, इंशाअल्लाह कल चक्कर लगाऊंगी। मैं ज़रूर रुकती, मगर तुम जानती हो घर में नमश भाभी हैं। उसके कहने पर तमकिन ने सर हिलाया। वैसे भी यहाँ पर अरहा लोग भी रुके थे, अंशा भी थी, इसलिए हैज़ल, नसा बेगम, नज़हत और शावेज़ के साथ चली गई थी, जबकि शाहदाद आज रुक गया था, इसीलिए तो हैज़ल गई थी। उसे रमला पर यकीन न था। जिस वक़्त वो लोग घर पहुँचे करीब 8:30 का वक़्त हो चुका था। हैज़ल के सर में दर्द हो रहा था, ऊपर से उसने कुछ खाया भी नहीं था। वहाँ तो वो कुछ खाने का सोचती किचन में आई, मगर किचन के बाहर उसके कदम रुके थे। अंदर से आते ही रमला की आवाज़ पर, आज अगर कोई गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये हर हाल में उसे देनी है, चाहे आज या कल। पहले भी सारा काम खराब हो गया था, आज एहतियात करना। जी। हैज़ल एकदम पीछे हुई। रमला ने बाहर निकलते इर्द गिर्द देखा, कोई नहीं था। सब थके हारे आए थे, अपने अपने कमरों में जा चुके थे। उसके जाने के बाद हैज़ल ने दोबारा अंदर झांका तो जमीला ग्लास में कुछ मिला चुकी थी। सभी ग्लास ट्रे में थे सिवाय एक के। ईशा की नमाज से फ़ारग होने के बाद अम्मा भी तस्बीह करती और फिर नमश के लिए दूध लेने आती थीं।
تاکہ اسے رات کو نیم گرم دودھ پینے سے اچھے پرسکون نیند آئے۔ ہیزل خود کو نارمل کرتی اندر داخل ہوئی۔ جمیلہ اسے دیکھتے گڑبڑا گئی۔ ہیزل بی بی آپ؟ ہاں جمیلہ، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا گرم کر دو۔ جی ضرور، وہ بامشکل مسکراتی بولی اور ہیزل کو کھانا گرم کر کے دینے لگی۔ ہیزل شیلف کے پاس کھڑی اس سے باتیں کرنے لگی۔ جیسے ہی جمیلہ کی نظر ہٹی اس نے فوراً اندر سے دودھ کا گلاس اٹھاتے دونوں کو چینج کر دیا۔ یہ کرتے اس کا سانس اٹک گیا تھا۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ ہاں، وہ میں دودھ لینے لگی تھی، سوچا یہیں بیٹھ کر پی لیتی ہوں۔ جی اچھا۔ ہیزل نے ٹرے میں وہی گلاس اٹھا لیا۔ اسی وقت اماں بھی آئی تھیں۔ کے بچے تم لوگ؟ جی یاشا بچی کیسی ہے؟ الحمدللہ، اب چلو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرمائے، وہ کہتی گلاس اٹھاتی چلی گئی، جبکہ جمیلہ پر ہیزل کی پوری نظر تھی۔ وہ چوری چوری دیکھ رہی تھی اماں بی کو جاتے۔ آپ یہ سب کو دے آؤ، میں کھانا کھا کر لائٹ آف کر دوں گی، آرام کرو آپ اب۔ جی وہ کہتی چلی گئی، جبکہ ہیزل نے سر تھام لیا تھا۔ رملہ اس حد تک گر گئی تھی، کیا وہ نمش کے بچے کو مارنے کے پلان بنا رہی تھی؟ ہیزل کی بھوک ویسے ہی مر گئی تھی۔ اس نے اپنے گھومتے سر سے گلاس اٹھایا اور سنک میں دودھ بہاتے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی دودھ کوئی بلی وغیرہ بھی پیے۔ اگر وہ نہ آتی تو؟ یہی سوچتے اس کی آنکھ نم ہو گئی۔ تو کیا نمش کا بچہ آگے اسے سوچا ہی نہ گیا؟ اگر رملہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی تو کیا نمش کی یہ آخری خوشی بھی اس سے چھن جاتی؟ اسے فوراً کسی سے بات کرنی تھی، یہ کوئی عام بات نہ تھی۔ اگر اس نے آج کیا تھا تو وہ دوبارہ بھی کرے گی، اور کیا پتہ پہلے بھی کر چکی ہو۔ ہیزل اپنے ہی دھیان میں جا رہی تھی، اسے سامنے سے آتا بدر دکھائی ہی نہ دیا۔ ارے دھیان سے؟ ہیزل اپنے دھیان میں آ رہی تھی جب اوپر سے آتے بدر سے ٹکرائی۔ سوری، اس نے کہتے گزرنا چاہا تو وہ چونکا، اسے غور سے دیکھتے، اس کا ہاتھ پکڑتے اسے سائیڈ والے کمرے میں لاتے، دروازہ بند کرتے اس نے دروازے سے لگایا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ بدر نے اس کا ماتھا چومتے پوچھا۔ وہ اتنی لاپرواہ کیوں ہو رہی تھی؟ کوئی رد و عمل بھی نہیں دیا تھا اس کے ایسے کمرے میں لانے پر۔ ہیزل ٹھیک ہو تم؟ جب کہ اس کی غیر حاضر دماغی پر بدر پریشان ہوا۔ ہیزل کی سماعت میں ابھی کچھ دیر پہلے والے الفاظ گونج رہے تھے۔ ہیزل کیا ہوا؟ بدر اب کی بار پریشان ہو چکا ہیزل کے لیے۔ ہیزل تم ٹھیک ہو؟ بدر نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھاما۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا؟ نہیں کچھ نہیں۔ اگر کچھ نہیں ہوا تو اوپر دیکھو میری طرف اور کہو میری آنکھوں میں دیکھتے کہ کچھ نہیں ہوا تمہیں۔ ہیزل لب کاٹتے اوپر دیکھا مگر آنکھوں میں تیرتی نمی۔ ہیزل تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اماں سائیں نے کچھ کہا؟ اس نے گردن نفی میں ہلائی۔ ہیزل اب مجھے پریشانی ہو رہی ہے یار، میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ کیوں؟ وہ ٹھنکا اس کی بات پر۔ شوہر ہوں تمہارا، جو بھی بات ہے تم مجھ سے کر سکتی ہو، چلو شاباش بتاؤ، اس نے پیار سے نرمی سے کہا۔ آپ ایک بھائی بھی ہیں مطلب؟ ہیزل کی بات اسے اور الجھا گئی۔ کہنا کیا چاہتی تھی وہ؟ آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ ہیزل مجھے سختی پر مجبور مت کرو، بتاؤ کیا بات ہے؟ تمہیں کیوں اتنی ڈسٹرب ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا یا پڑھائی میں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے دوبارہ سے نفی میں سر ہلا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس وجہ سے وہ اتنی اپ سیٹ تھی؟ بھروسہ نہیں کرتی مجھ پر؟ ایسی بات نہیں، اگر نہیں تو پھر مجھے بتاؤ کیا بات ہے، اور تم نے ایسی بات کیوں کی کہ میں ایک بھائی بھی ہوں؟ کیا تمہیں رمیشا نے کچھ کہا ہے؟ نہیں، یہ میری ذات سے متعلق بات نہیں تو پھر؟ نمش بھابھی اور رملہ آپ ہی کی ہے۔ وہ جانتی تھی وہ ضد کا پکا تھا، وہ بات جان کر ہی اسے جانے دے گا۔ بدر کے تاثرات بدلے، مطلب بات گمبھیر تھی، مسئلہ بڑا تھا۔ رملہ نے کیا کیا ہے اور نمش کا کیا تعلق ہے؟ ہیزل نے بدر کی سنجیدہ سی آواز سنی کافی عرصہ کے بعد۔ رملہ آپی نے نمش بھابھی کے بچے کو مارنے کی کوشش کی۔ اب کی بار وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے بولی تھی، جبکہ بدر کی گرفت نرم پڑی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ ہیزل کے دل کی دھڑکن رکی تھی، کہیں غلط تو نہیں کر دیا اسے بتا کر؟ ان کا رشتہ نازک تھا۔ ہادیہ بیگم کتنی دفعہ اسے باتوں باتوں میں یہ چیز سمجھا چکی تھی کہ میاں بیوی کا رشتہ کچے دھاگے کی مانند ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا آپ دور رہیں، اس بات سے میں جانتی تھی آپ کو سن کر غصہ آئے گا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے ہیزل، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا۔ رملہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے میں آپ سے جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ سنجیدہ ہوتی بولی۔ مجھے تم پر خود سے زیادہ یقین ہے ہیزل، ایسی بات نہیں ہے، لیکن رملہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اور کب کیا اس نے ایسا؟ وہ نمش اور اس کا بچہ کیسے ہیں؟ وہ الحمدللہ ٹھیک ہے، میں کچن سے وہ گلاس چینج کر کے آئی ہوں۔ کون سا گلاس؟
وہی جس میں ملازمہ نے میڈیسن ملائی تھی، اور پھر اس نے پوری تفصیل بدر کو کہہ سنائی۔ وہ گلاس لاؤ۔ اب کی بار وہ سنجیدہ تاثر سے بولا، اگر عملہ کا قصور ثابت ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ایک بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سردار بھی تھا، چاہے پھر سامنے اس کی بہن ہی کیوں نہ ہوتی، وہ کبھی بھی اپنی انصاف سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ ہیزل ویسے تو گلاس دودھ گرانے کے بعد ڈسٹ بن میں پھینک چکی تھی، مگر اب جا کر لا دیا بدر کو۔ آپ اس کا کیا کریں گے؟ ٹیسٹ مطلب اسے لیب بھیجنا ہوگا۔ مجھے ثبوت چاہیے۔ پہلے یہ تو آپ ملازمہ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور تمہیں لگتا ہے وہ اتنی آسانی سے مان جائے گی؟ ہیزل نے سر نفی میں ہلایا۔ تم شاید بھول رہی ہو، میں ایک سردار کے ساتھ ساتھ ایک بریسٹر بھی ہوں، ہر کام کو ثبوت کے ساتھ کرنا پسند کرتا ہوں۔ تم نمش کا خیال رکھنا، آگے باقی مجھ پر چھوڑ دو۔ شہزاد کو اگر پتہ چلا تو حویلی میں طوفان آ جائے گا۔ جانتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی رملہ آپی کو نمش بھابی سے کیا مسئلہ ہے تو انہیں ناپسند کریں، ان سے بات نہ کریں، مگر وہ معصوم جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ آنکھوں سے آنسوں جھلکنے سے روک نہ پائی اپنی نرم دلی کی وجہ سے۔ لاکھ اختلافات سہی، مگر رملہ کو یہ حق حاصل نہیں تھا۔ بدر کے تاثرات بھی بے حد خطرناک حد تک سنجیدہ تھے۔ وہ وہاں سے نکل گیا۔ ہیزل کو کسی بڑے سے بات کرنی تھی، مگر کس سے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بدر رملہ کا بھائی بھی تھا، اسے بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر بتانا پڑا۔ ابھی اسے کسی بڑے کو بھی اس بات کی اطلاع دینی تھی، تاکہ آگے جو بھی ہو کوئی نہ کوئی بڑا اس بات سے واقف ہو۔ شہزاد کو بتانے کا مطلب تھا قیامت آ جانی تھی پل میں۔ حویلی میں ہیزل کچھ سوچتے نسا تائی کا سوچا، مگر اس وقت وہ کسی سے بھی بات نہیں کر سکتی تھی۔ پہلے ہی وہ لوگ دن کے تھکے ہارے ہوئے تھے، اور اسی وقت وہ یقیناً آرام کرنے کے لیے لیٹ چکی ہوں گی۔ انشاءاللہ کل صبح بات کرنی ہوگی، وہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ارے آؤ بچے، نسا احتشام شاہ کے کپڑے طے کر کے رکھ رہی تھی۔ ہیزل کو اس وقت کمرے میں آتے دیکھ مسکرائیں۔ احتشام شاہ کچھ دیر پہلے ہی شہر کے لیے نکلے تھے، جبکہ رستے میں انہیں زیدی حویلی بھی جانا تھا، جبکہ آج عورتوں میں کوئی نہیں گیا تھا وہاں، کہ کل کل کا ختم تھا تو دوبارہ سب کا جانے کا اکٹھے ارادہ تھا۔ کیا بات ہے ہیزل، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ وہ ان کے پاس بیٹھی۔ تائی جان، میں جو بتانے جا رہی ہوں میں نہیں جانتی آپ مجھ پر یقین کریں گی کہ نہیں، یا میرا آپ کو بتانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہیزل، کیا ہوا؟ سب خیریت؟ نسا بیگم کو کچھ ٹھیک نہ لگا۔ رملہ آپی نے نمش بھابی کے بچے کو مارنے کی کوشش کی، جبکہ نسا بیگم کے ہاتھ سے احتشام شاہ کی قمیض گر گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو ہیزل؟ ان کا دماغ گھوم گیا تھا ہیزل کی بات سنتے۔ یہ سچ ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے یہ سب سنا، اور پھر میں نے جمیلہ کو نمش بھابی کے دودھ میں کچھ ملاتے ہوئے بھی دیکھا تھا، جو رات کو سب کے لیے دودھ گرم ہوتا ہے، اور پھر اس نے قریباً رات والا سارا واقعہ انہیں کہہ سنایا تھا۔ نمش ہیزل بیگم اپنا سر تھام کر رہ گئی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا تھا ان کے گھر میں، ان کے سامنے؟ انہیں اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ان کی پیٹھ پیچھے رملہ یہ سب کیا کر رہی تھی، اور نزہت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ماں کو بیٹی کو سمجھانا چاہیے تھا، لیکن وہ تو الٹا اس کا اس سب میں ساتھ دیتے ہوئے اسے اور بڑھاوا دے رہی تھی۔ یہ بچہ صرف نمش کا تو نہیں تھا، وہ اس حویلی کی خوشی تھا، پہلی اولاد تھا، شاہ داد کا بچہ تھا۔ ایک عورت ہوتے وہ دوسری عورت کے ساتھ یہ کیا کرنے والی تھی؟ نسا بیگم سننے کے بعد غصے سے بھری باہر نکلی تھیں۔ ان کا ارادہ سیدھا جا کر رملہ اور نزہت سے پوچھنے کا تھا۔ تبھی سامنے سے آتی ملازمہ نے انہیں بدر کا پیغام دیا تھا کہ وہ ان سے کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ ساتھ ہی انہیں اوپر سے آتی ہوئی نزہت اور رملہ بھی دکھائی دی تھیں۔ وہ بات دیکھتے ہی سمجھ گئی تھیں کہ بدر کس بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ کمرے کی جانب بڑھ گئی جہاں پر بدر ان تینوں کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ ہیزل نے یہ بھی انہیں بتایا تھا کہ اس نے بدر سے بھی یہ بات کی تھی۔ مجھے صرف سچ جاننا ہے۔ بدر کی سر سپان آواز اور تاثرات کو دیکھتے جمیلہ ویسے ہی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ سردار صاحب، میں نہیں جانتی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹ کا انجام بہت برا ہوگا، اس سے پہلے میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں مجھے سچ سچ بتا دو۔ بدر کی بے لچک آواز پر اب کی بار وہ روتی ہوئی اس کے قدموں میں گری تھی۔ سردار صاحب، مجھے معاف کر دیں، میں غریب ہوں، باتوں میں آ گئی، پیسوں کے لالچ میں آ گئی، اس گھر کا نمک کھایا، میں کیسے انکار کرتی؟ وہ روتے ہوئے سارا سچ طوطے کی طرح بول گئی تھی، جبکہ بدر کے چہرے پر اس وقت دکھ اور غصے کے تاثرات ملے جلے تھے۔ اسے اپنی بہن پر بے پناہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس حد تک گر گئی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک معصوم کی جان لینے والی تھی۔ وہ مانتا تھا شہزاد نے جو اس کے ساتھ کیا تھا وہ غلط تھا، کوئی بھی عورت اپنی سوتن کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر یہ کون سا طریقہ تھا بدلہ لینے کا؟ اسے اگر کوئی مسئلہ تھا، کوئی شکایت تھی، تو وہ بڑوں سے بات کرتی، اس سے بات کرتی، خود تو اس طرح کا گھٹیا قدم نہ اٹھاتی۔ اسے ملال ہو رہا تھا، اور اپنی ماں پر بھی، کہ اس کی ماں نے بجائے اپنی بیٹی کو روکنے کے اس کا ساتھ دیا تھا۔
اس گھناؤنے کام میں جمیلہ نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اس سے پہلے بھی نمش کو یہ دوائی دے چکی تھی، مگر اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس نے وہ دودھ نہیں پیا تھا۔ سردار سائیں مجھے معاف کر دیں، وہ روتے بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، میں تو میں مجھ سے نہیں، سب سے معافی مانگنی ہوگی، تم نمش کی گناہ گار ہو، اگر خدا نخواستہ اسے یا اس کے بچے کو کچھ ہو جاتا تو تم خدا کی اور ایک ماں کی مجرم ہوتی۔ تم نے یہ سب مجھے کہا ہے، تمہیں وہ سب کے سامنے کہنا ہوگا، بدر بے لچک لہجے میں بولا، جبکہ جمیلہ کا رنگ فک ہوا۔ وہ کیسے نزہت اور رملہ کے سامنے یہ سب کہہ سکتی تھی؟ اسے اس وقت کمرے میں بدر کے علاوہ نزہت، رملہ اور نسا بیگم تھی۔ بدر حیدر کو اس معاملے میں نہیں لانا چاہتا تھا، اس لیے اسے نہیں بلایا تھا۔ کیا بات ہے بدر، ہمیں یہاں کیوں بلایا؟ وہ لوگ مردان خانے کے ساتھ والے کمرے میں کھڑے تھے۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، اس نے کہتے دروازے کی سمت دیکھا جہاں سے جمیلہ آئی تھی، اندر سر جھکائے۔ سمجھ تو آپ دونوں اچھے سے گئی ہوں گی، اب بتائیں مجھے کیوں کیا ایسا؟ اس وقت وہ نزہت کا بیٹا نہیں، علاقے کا سردار کے روپ میں کھڑا تھا، سوال کر رہا تھا کیا کیا ہے ہم نے؟ رملہ نے ماں کو دیکھتے کہا۔ کیا کیا ہے؟ وہ جمیلہ کی طرف مڑا جو اس کو دیکھتے ہی نظریں جھکا گئی تھی۔ سردار سائیں مجھے بی بی سائیں نے کہا تھا وہ سب کرنے کے لیے۔ کیا کرنے کو؟ آگے بتاؤ۔ اس کی دہاڑ پر جہاں جمیلہ کا خون خشک ہوا وہیں نزہت اور رملہ کا بھی رنگ اڑا، اور پھر وہ سب بتاتی گئی، جبکہ جیسے جیسے وہ بتاتی جا رہی تھی نسا کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس کے سامنے یہ سب کیا ہو رہا تھا اور وہ سمجھ نہ پائی۔ اگر بچے کو کچھ ہو جاتا تو اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ انہوں نے سر ہاتھوں میں تھام لیا، دل تو چاہ رہا تھا ابھی کے ابھی شہزاد کو یہاں بلوا کر سارا سچ اسے بتا دیں، اور باقی سب کو بھی۔ نہیں بدر میرے بچے، میں اس وقت اس علاقے کا سردار ہوں نا کہ بدر احتجاج شاہ۔ اس کے لہجے میں ماں بہن کے لیے بھی لچک نہیں تھی۔ کیا ثبوت ہے یہ سچ بول رہی ہے؟ یہ میرے خلاف سازش بھی ہو سکتی ہے، آج کل میں ویسے ہی سب کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہوں، مجھے کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ لالا رملہ نے آنسو دکھانے چاہے، مجھے یہ سب شہزاد کی آنکھوں میں گرانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ مم میں جھوٹ نہیں بول رہی سائیں، جمیلہ نے کانپتے کہا تھا۔ بدر نے ایک نظر بہن کو دیکھا اور پھر جمیلہ کو۔ بس رملہ، میں جانتا ہوں کس نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں، اس نے ہاتھ اٹھاتے رملہ کو خاموش کروایا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا نزہت، تم رملہ کا ساتھ ایسے کاموں میں دے رہی ہو، ایک ماں کی گود اجاڑنے جا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں رملہ نمش سے نفرت کرتی ہے، اسے پسند نہیں کرتی، مگر وہ اسے اور اس کے بچے کو نقصان پہنچانا چاہ رہی تھی، بڑے شرم کی بات ہے۔ مگر یاد رکھنا رملہ، اگر نمش یا اس کے بچے کو کچھ بھی ہوا تو میں بھول جاؤں گی سب۔ میں نے ہر قدم پر تمہارا ساتھ دیا، تمہیں بیٹی مانا، مگر تم نے میری ہی بیٹی کی نسل کو ختم کرنے کا سوچ رہی تھی۔ یہ خدا کے ہاتھ میں ہے، تمہاری گود اگر خالی ہے تو اس میں نمش کا کیا قصور؟ اگر تمہارے اندر ممتا ہوتی تو تم کبھی اس معصوم کے ساتھ ایسا کرنے کا نہ سوچتی جو تم کرنے جا رہی تھی۔ مگر میری ایک بات رملہ اور نزہت دونوں یاد رکھنا، آج کے بعد بات یہاں ہو رہی ہے، آج کے بعد بات یہاں نہیں، سب کے بیچ ہوگی، اور شہزاد کے غصے کو قابو کرنا آسان نہ ہوگا۔ اپنے ہاتھوں سے ایک پل نہیں لگائے گا جان لینے میں۔ شہزاد کی محبت نمش کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے سبھی واقف ہیں، اور اسے دھمکی نہیں، وارننگ سمجھنا، میری بہو اور پوتے سے دور رہنا، ورنہ انجام کی ذمہ داری تم دونوں ماں بیٹی کی ہوگی۔ بہت میں نے یہ احساس کر لیا، مگر اب نہیں۔ نسا نے آج خوب کھری کھوٹی سنا دی تھی۔ بدر نے تعصب سے دونوں کو دیکھا، جن کے چہرے پر کوئی رنج و ملال نہیں تھا، کہیں ڈھونڈنے سے بھی پشیمانی نظر نہ آئی، مگر نسا بیگم کی باتوں کو سننے کے بعد ڈر ضرور نظر آنے لگا تھا۔ رملہ کے چہرے پر سایہ سا گزرا تھا۔ نسا بیگم کہتے چلی گئی تھی، بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ دونوں پر، اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر مت اجاڑو رملہ، کہ تمہیں بعد میں پچھتاوے کا موقع بھی نہ ملے، اور اس کی زندہ مثال آپ کل زیدی حویلی میں دیکھ کر آ رہی ہیں۔ بدر نے ماں کو یاد دلایا زینب کی حالت کا، اور تم دور رہنا نمش سے، ورنہ شہزاد کیا کرے گا یہ تم بھی اچھے سے جانتی ہو۔ بجائے اپنے گھر کو سنبھالنے کے اپنے ہاتھوں سے اجاڑو مت، اس نے بہن اور ماں کو کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ سارا کھیل بگڑ گیا۔ آخر پتہ چلا تو کیسے چلا؟ جمیلہ اپنے منہ سے بتانے سے رہی۔ نزہت نے غصے سے کہا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، تائی سائیں کے منہ میں بھی زبان آ گئی ہے۔ بہو پوتا ہو نہ ہو، دیکھتی ہوں کیسے اس دنیا میں آتا ہے یہ پوتا، اسی پوتے کے بل پر اکڑ رہے ہیں سب، اور وہ نمش کے پاؤں میں بھی مضبوط ہوئے ہیں۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، مگر ابھی کچھ دن ہمیں خاموش رہنا ہوگا۔
ایسے میں تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ نسا کو سب پتہ چل گیا ہے، وہ خود اب نظر رکھے گی اور تم اب کچھ نہیں کرو گی، جو کرنا ہے وہ میں کروں گی، نزہت نے بیٹی سے کہا تھا تو اس نے سر ہلایا۔ اس نے اپنی محبت قربان کی تھی اس عیش و عشرت کے لیے، کیسے کسی اور کی شرکت برداشت کرتی۔ اب جاری ہے۔ سو گائز، جلدی سے جائیں میرے پیج کو سبسکرائب کریں، چینل کو فالو کریں اور تاکہ آپ لوگوں کو جلد سے جلد ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ میں کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کو جلدی دے دوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔